अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब इंडियन ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की दर्दनाक मौत के ऊपर बहुत अफसोस में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत रंज में हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें। फ्रेंड्स, डॉक्टर मोमिता का ताल्लुक़ इंडियन सिटी कोलकाता से है और इनकी एज थी 31। ये एक ट्रेनी डॉक्टर थी। कोलकाता के RG कार हॉस्पिटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो है ये स्टूडेंट थी और अपने मेडिकल की एजुकेशन के सेकेंड ईयर में ये थी। डॉक्टर मोमिता जो हैं वो मुसलसल 36 घंटे की ड्यूटी के बाद शदीद किस्म की थकावट का शिकार हुई हैं और ये रेस्ट करने के लिए इन्हें कहीं जगह नहीं मिली। ये कॉन्फ्रेंस हॉल में गई हैं रेस्ट करने के लिए। और कितनी गलत बात है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को एक फ़ौजी से एक आर्मी जो सोल्जर होता है उससे सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से हॉस्पिटल्स में देखा है कि डॉक्टर्स 3-3 दिन, जो स्टूडेंट्स होती हैं वो 3-3 दिन मुसलसल जॉब कर रही होती हैं और वो इंतहाई थकावट, भूख का शिकार हुई भी होती हैं। उनके रेस्ट की कोई जगह नहीं होती, ज़्यादातर ये मैंने देखा है। अच्छा, ये बेचारी जो थी ये भी 36 घंटे की इसने ड्यूटी कर रखी थी, ये थकी हुई थी, ये रेस्ट करने के लिए से और कोई जगह नहीं मिली। ये कॉन्फ्रेंस हॉल में गई है। 8 अगस्त का ये वाक़या है और 9 अगस्त को उस कॉन्फ्रेंस हॉल से इसकी बॉडी निकाली गई है और रात 11 बजे इसके पेरेंट्स को कॉल करके कहा गया है कि आपकी बेटी ने ख़ुद को खुद जो है वो किया। अब देखिए, मैं यहाँ मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो है मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन आती है, पता नहीं इसकी कैटेगरी कुछ ऐसी सिलेक्ट हुई हुई है मुझसे, मुझे नहीं पता। खैर, तो वो जिस कंडीशन में अपने पेरेंट्स को रात को 11 बजे उनको बताया गया और सुबह तकरीबन 3:30 बजे बॉडी हवाले की गई है। 3-3.5 घंटे उसके बाप को इस बात पर वो प्रेशराइज़ करते रहे कि आपकी बेटी ने जो है वो ख़ुद को खुद ख़त्म किया है, लेकिन उसका बाप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और मुसलसल 3-3.5 घंटे की जदोजहद के बाद उसे बॉडी दी गई और वो कहता है कि बॉडी इस कंडीशन में, इस हालत में थी कि मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी ने ख़ुद ऐसा किया है, क्योंकि कोई भी अपने जिस्म के साथ ख़ुद ऐसा कर ही नहीं सकता ना। ये तो यहाँ तो साइंस और मेडिकल भी फेल हो जाती है कि कोई अपने बॉडी को इस तरह से तोड़ फोड़ दे, अपनी दोनों टांगों के ज़ाविये ही 90 डिग्री पर ले जाए। और बस मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहती और मैं आपको सच बताऊं कि ये बात सुने हुए काफ़ी दिन हो गए। मैंने सबसे पहले सोनिया की लाइव में सुना था और इतने डिटेल में नहीं सुना था। मैंने कहा अच्छा चलो कोई जो है वो रेप केस है, इतना मुझे नहीं पता चला जैसे कि नॉर्मली होता है। अच्छा, मैं उसको भूल गई, मैंने लाइव भी पूरी नहीं सुनी, थोड़ा सा मैंने सुना और उसके बाद मैं उस बात को भूल गई। उसके बाद जब मैंने मीडिया पे इतनी सारी न्यूज़ देखी, मैंने लोगों की कम्युनिटीज़ देखी और जब मैंने जाके इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये एक बहुत बड़ा घिनौना केस हुआ है और एक बच्ची के साथ, एक स्टूडेंट के साथ जो है वो इतना बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन उसकी डिटेल्स ऐसी थी जिसके ऊपर बात करना मेरे बस की बात नहीं थी। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अल्फाज ना बोलूँ। ये मुझे पता है कि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन शायद आ ही जाए, कुछ अल्फाज मैंने ऐसे बोल दिए बीच में, लेकिन जो अल्फाज, जो उसका उस वक्त हुलिया था, उस बॉडी का, जो बॉडी दी गई, जो उसकी हालत थी, जो उस बॉडी के साथ जुल्म किया गया था, उस बॉडी को जितना जो है ज़ख्म दिए गए, जितना टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उसका फेस दीवार के साथ पकड़ के घसीटा गया और उसकी जो ग्लासेस थी, उसका कांच, उसकी दोनों आँखों में उसके ग्लासेस के कांच तोड़कर डाले गए। ये कोई क्या खुद के साथ कर सकता है? ये अल्फाज मैं नहीं बोलना चाहती थी, मैं इतने दिन से ख़ुद को रोक कर बैठी हुई थी, लेकिन आज किस वजह से मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये सारा कुछ जो कुछ भी था इससे रिलेटेड यही बात अभी तक सामने आई है और माइंड भी इसी बात को एक्सेप्ट करता है कि ये सब कुछ एक गैंग के थ्रू हुआ है और किसी बदले के लिए हुआ है, निशाने इबरत बनाने के लिए, ताकि बाकी के लोग डर जाएं। मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो इस बच्ची के हाथ लग चुकी थी इस कॉलेज से रिलेटेड। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि कॉलेज के जो साबिका प्रिंसिपल हैं वो उनसे रिलेटेड भी जो है वो शक व शुबा किया जा रहा है, क्योंकि जब ये केस मीडिया पर आया ठीक उसके 2 दिन बाद उन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। यहाँ पर सवालात उठते हैं कि आपके कॉलेज से एक ऐसी चीज़ हुई है और आप रिज़ाइन दे देते हैं, और ऐसी सूरत हाल, ऐसी कंडीशन में जहाँ फ़िलहाल किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि दर हकीकत किसने क्या किया और इस सब कुछ के पीछे किसका हाथ है। तो ऐसे जब नाजुक मरहले में आप आकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर आप
ریزائن دیتے ہو تو شک کی نگاہ میں آپ بھی آتے ہیں۔ خیر جناب، ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس ہاسپٹل میں بہت سارے غیر قانونی کام جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ان کے جو ہیں وہاں کے منسٹر بھی انوالو سمجھے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے اس میں ڈیٹیل نہیں پتہ، لیکن اس کیس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ابھی تک سالو نہیں ہو رہا کیونکہ اس کیس کے پیچھے، اس سارے جو گینگ ریپ جو تھا اس کے پیچھے جو ہے وہ عام لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے منسٹرز اور منسٹرز کی اولادیں شامل ہیں۔ جیسے کہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ کوئی والنٹیئر پولیس آفیسر سامنے آیا ہے اور اس کو جو ہے اس کیس میں پکڑا بھی گیا۔ ابھی تک وہ ایک ہی بندہ انہوں نے پکڑا، اور جس نے آتے ساتھ ہی پہلا بیان یہ دے دیا ہے کہ میں جو ہے بالکل بھی گلٹی نہیں ہوں، مجھے جو ہے سزا دے دی جائے، یعنی رٹا رٹایا ایک جملہ بول دیا گیا تاکہ کیس کو جو ہے وہ جلدی جلدی ختم کر دیا جائے۔ سب بکتا ہے آج کے دور میں، سب بکتا ہے۔ میں سنتی تھی جب کسی سے کہ سب بکتا ہے بھائی، مٹی بکتی ہے، خاک بکتی ہے، کوڑا بکتا ہے، سب بکتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن نہیں، یقین کریں میں کہتی ہوں کہ اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا کو اور ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے شاید یہ ایک زندگی بھی، اللہ معاف کرے، بس یہ بھی تھوڑی ہے۔ لوگ ایسے لوگ ہیں کیوں؟ آپ خود دیکھیں، ایک بندی جس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، ایسے شواہد مل چکے ہیں کہ اس کا ریپ کرنے میں جو ہے کم سے کم 10 سے 15 مرد جو ہیں وہ انوالو تھے، اور وہاں صرف ایک بندہ اپنی گرفتاری دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی میں نے کیا اور مجھے اپنے کسی کی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، آؤ مجھے سزا دے دو۔ تو سوچو کہ ایمان بک گیا، وہ شخص بک گیا۔ یہاں پہ ضرورتیں بکتی ہیں، مجبوریاں بکتی ہیں، سب کچھ بکتا ہے۔ اس طرح بکاؤ مال آپ کو ملتا ہے اور آپ خود کو بچا کر کوئی ایک پپٹ خرید کر سامنے رکھ دیتے ہو اور آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب سے یہ کیس جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر آیا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو یہ پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے، تو پوری دنیا میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ ظالموں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر مومتا کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں کیے جانے والے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز کا ریکٹ پتہ چلا تھا کہ کچھ جو ہے وہ ڈرگز سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اور کچھ انسانی آرگنز کی خرید و فروخت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں تھیں، اور اسی طرح ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو غائب کرنے سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں تھیں، جن سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ ڈاکٹر مومتا کی والدہ نے بتایا ہے کہ میری بیٹی کالج جانے کے لیے راضی نہیں تھی اور اسے پتہ نہیں کس طریقے سے پھنسا کر کالج لاسٹ ڈے لے جایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ خبر ملی ہے۔ فرینڈز، بیٹی عورت انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، کہیں کی بھی ہو، عورت ہے، بیٹی بیٹی ہے، اس کے لیے سب کو ایک آواز میں بات کرنی ہوگی اور انصاف مانگنا ہوگا، اور اصلی گنہگاروں تک پہنچنے کے لیے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو یقین کریں کوئی بھی پپٹ آ کر یہاں پر جو ہے وہ پیش کر دے گا خود کو، اور جو گھناؤنا ریکٹ ہے سب کچھ کے پیچھے، جو سب بہت بڑا جال ہے، جو بہت بڑا گینگ ہے سب کچھ کے پیچھے، اور خود سوچیں جب منسٹر انوالو ہے تو سوچیں اس ایریا کے کتنے ہاسپٹلز کتنی غیر قانونی ایسی چیزوں میں انوالو ہوگی۔ کیونکہ اس بچی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ صرف ایک ریپ نہیں ہے، جو تشدد کیا گیا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی تو الگ چیز ہے نا جو کی گئی، جو ظلم کیا گیا، آپ خود سوچیں کہ ریپ کے بیچ میں یہ باڈی کو چیرنا، توڑنا، انسان کے وجود کو پھاڑنا، اس کی آنکھوں کو پھوڑنا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک ہی بندی کے لیے جو ایک کانفرنس ہال ہے، اگر مثال کے طور پر وہاں کسی کی آواز نہیں جاتی، وہ بہت دور ہے، تو ایک بندہ ہوتا، 2 لوگ ہوتے زیادہ سے زیادہ کہ جو ریپ کرتے، لیکن یہاں اتنا بڑا گینگ، اتنے لوگوں کے ثبوت ملنے فرینزک کے بعد، تو سوچیں کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا۔ اس بچی کے اوپر یہ سب ظلم اس لیے کیا گیا ہے کہ اس بچی نے اگر یہ چیزیں آگے کسی اور تک پہنچائی ہیں کہ یہاں انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو وہ سب بھی ڈر کر خاموش ہو جائیں، یعنی اپنا ڈر بٹھانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بچی کی باڈی کو اتنی اذیت دے کر مارا گیا۔ لا حول ولا قوت۔ آپ یقین کریں میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی بات کی تھی جس میں ایک ماں نے اپنے بچے کو کاٹ کر مار دیا تھا، دانتوں سے کاٹا اس کی چھاتی پر۔ میں اس کے کیا کہوں، اذیت سے اتنے دن نہیں نکل سکی، اور اب یہ چیز جو میں نے سنی ہے یہ بھی، اس کے اوپر میں نے بات نہیں کرنی تھی، جب مجھے ڈیٹیل پتہ چلی تھی میں نے بالکل بات نہیں کرنی تھی، لیکن آج ایک تھمبنیل کے اوپر میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا میں تھمبنیل پہ کیا لگاؤں گی، لیکن دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے
جب ہم کسی سیریس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ تھمبنیل کے اوپر کلک بھی نہیں کرتے تو تھمبنیلز ایسے لگانے پڑتے ہیں. لیکن ڈاکٹر مومتا کی اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ جو میں نے ایک تھمبنیل آج دیکھا ہے اس نے مجھے ویڈیو بنانے پر مجبور کی گئی. اس پر لکھا گیا تھا کہ سیم بندے کے 2 تھمبنیل تھے اور 2 ویڈیوز کے اوپر مختلف ڈیز کے اندر, اور اس پر لکھا گیا تھا کہ 12 لوگوں نے جو ہے ڈاکٹر مومتا کے ساتھ زنا کیا. اور پھر یہاں ایک اور جگہ لکھا گیا کہ زبردستی جو ہے وہ زنا کیا گیا, اور کچھ اور ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں بولنا نہیں چاہتی, اندر ساری بات فیور میں کی گئی ہے, اندر ساری بات انسانیت والی کی گئی ہے, اندر ساری بات جو ہے وہ ایک میں کہوں گی کہ انصاف کے تقاضے کو رکھ کر کی گئی ہے, ایک جسٹس مانگنے کے لیے کی گئی ہے کہ اس کو اچھے سے ریڈ کیا جا رہا ہے, کہ اس کے بارے میں اچھے سے بتایا جا رہا ہے. لیکن تھمبنیل اتنا غلیظ لگایا گیا ہے. زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا سب سے پہلے یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ خود کو صحافی کہتے ہیں, بڑے فخر سے آ کر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جرنلزم کی ڈگری حاصل کی ہے, ہمارے پاس لائسنس ہے, ہم کسی کو بھی کچھ بھی بک سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے ہمارے اوپر کیس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس لائسنس ہوتا ہے. کیا آپ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو الفاظ کے چناؤ کی جو ہے کوئی تربیت نہیں دی جاتی؟ اس کے لیے کوئی آپ کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی؟ کیا آپ کا ضمیر خود مانتا ہے کہ آپ غلط الفاظ لگائیں؟ اب دیکھیں, مجرم اور ملزم اس اسپیسیفک معمولی سے فرق سے بہت بڑا جو ہے وہ ڈفرنس کلیئر ہوتا ہے اور بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ملزم اور مجرم کے الفاظ سے. ملزم وہ شخص ہوتا ہے جس پر الزام لگا ہوتا ہے, صرف الزام, اور مجرم وہ ہوتا ہے جس پر جرم, گناہ, غلطی ثابت ہو چکی ہوتی ہے. تو اب یہاں میں یہ بات کروں گی کہ زنا کسے کہتے ہیں. زنا کہا جاتا ہے 2 لوگوں کا مل کر جو ہے وہ کچھ کرنا, اس قسم کا کچھ کرنا, یا زبردستی بھی اگر کیا جائے تو زنا بالجبر کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ زنا صرف اس وقت یوز کیا جاتا ہے لفظ اسپیسیفک, خالی اکیلا زنا, جب جو ہے اس میں 2 لوگ اپنی مرضی سے انوالو ہوں. اس سچویشن میں جو ڈاکٹر مومتا کے ساتھ ہوئی, یا ایسی کوئی بھی سچویشن جس کے اندر بچی جو ہے, لڑکی جو ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ اس کے ساتھ اچانک سے اور ٹریپ کر کے اور چھپا کے اور درندگی کے ساتھ اور زور زبردستی سب کچھ کیا گیا ہے, تو اسے ریپ کہیں گے, اسے زیادتی کہیں گے, اسے زنا نہیں کہیں گے. تو خدا را یہ زنا لکھنا بند کریں, اور جو باقی کے گھٹیا الفاظ ہیں کہ ایسے ایسے کر کے ہڈی توڑ دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, تو خدا را اب یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہے ہیں, لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ آپ بھی رسپیکٹیبل نظر آئیں بات کرتے ہوئے. اتنا بھی ہر چیز کو مت بیچو کہ تم بھی بکے ہوئے لوگو. یار پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سے الفاظ میں بات کروں. مجھے بہت دکھ تھا ڈاکٹر مومتا سے ریلیٹڈ, لیکن کیس کی زیادہ اپڈیٹس ابھی تک نہیں آئی تھیں, اس لیے میں نے بات نہیں کی تھی, اور ساتھ جو ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی. ابھی میں نے ایک تھمبنیل دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اور میں نے کہا کہ میں اپنا حق ادا کروں. کچھ لوگوں تک میری بات پہنچے گی, زیادہ تر تک نہیں بھی پہنچے گی, لیکن میں اپنا حق تو ادا کروں, میں اپنا فرض تو پورا کروں کہ بھئی ہاں میں نے آواز اٹھائی تھی کبھی کسی کے لیے, کوئی غلط کر رہا تھا تو میں نے روکنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ میں نے بھی اپنی آخرت میں اپنے ساتھ کچھ تو لے کر جانا ہے, ایسا اچھا جہاں جسے اپنے ساتھ رکھ کر میں منہ دکھا سکوں اللہ تعالیٰ کو. دوستو لائک کیجیے گا, سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.